ख्वाब आप देखते हैं और उसकी ताबीर जानना चाहते हैं तो सुबह वतन का ये सेगमेंट ख़ास तौर पर आपके लिए हमने रखा है कि आप हमें लिख भेजिए, आप हमें ऑडियो की सूरत में भेज दीजिए। नंबर हम आपको आगाज़ में बता देते हैं और फिर ताबीर के हवाले से हाशिम यज़मानी साहब को हम ज़हमत देते हैं कि वो आएँ और इसके बारे में बताएं। हाशिम यज़मानी साहब जो कि फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी भी हैं, हदीस और शरई उलूम इनको भी पता है और हमें भी गाइड करते रहते हैं, वहाँ पे पढ़ते भी रहे हैं, पढ़ाते भी रहे हैं मदीना यूनिवर्सिटी में, और इनको 3 साल तक मस्जिद नबी में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रियाज़ुल जन्ना जैसे मकामात पर खिदमात का शर्फ भी हासिल है। खुश आमदीद कहेंगे इनको अपने शो में। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है कि लोग आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं? आप बताएं। मैं बताता हूँ। मुझे जो मैसेजेस आते हैं तो कहते हैं आपके दोस्त यज़मानी साहब कैसे? मैं कहता हूँ जनाब वो हमारे लिए इज़्ज़त का मुकाम है, दोस्त नहीं है, हमारे मोहतरम है, हमारे साथी हैं, तो इज़्ज़त के साथ उनका मुखातिब करना ज़्यादा बेहतर है। तो लोग अब देखें इनकी मोहब्बत है कि कहना शुरू कर दिया उन्होंने कि आपके दोस्त कैसे हैं, तो मैं कहता हूँ यज़मानी साहब बाकायदा उस्तादों में से हैं। नहीं उस्ताद तो नहीं, चलो किसी ने ये तो नहीं लिखा अल्लाह जोड़ी सलामत रखे। माशाल्लाह। ले जी मोहब्बत है, कुछ भी कह सकते हैं, मोहब्बत है। अल्लाह सलामत रखे जी सबको। आमीन आमीन। अच्छा सर, बहुत से ख्वाब हैं और स्टेप बाय स्टेप उनको शामिल करना शुरू करते हैं। जी इंशाअल्लाह। वैसे एक क्वेश्चन मेरे ज़हन में भी आ रहा है यज़मान साहब, अगर आपको ख्वाब आता है तो आप अपनी ताबीर खुद ही सोचते हैं या पूछते हैं किसी से? उस पर वर्किंग कर लेते हैं खुद? जी ज़ाहिर है कि खुद ही करते हैं। खुद करते हैं वर्किंग। चलो तो ये ख्वाब आया भी था मुझे एक ना कुछ चंद महीने पहले। अच्छा। कि मैंने अपने आप को देखा था कि सऊदी अरब के किसी ट्रेन नहीं जैसे हमारे चलती है, मेट्रो बस है, मेट्रो ट्रेन है, तो वहाँ कोई ट्रेन का स्टेशन है, वहाँ पर मैं बैग उतार रहा हूँ नीचे। अच्छा। तो ये चंद महीने पहले का ख्वाब है। तो मैंने ताबीर थोड़ी सी बनाई और कहा कि इंशाल्लाह सफ़र है, करीब कोई सफ़र है। तो वो आ गया। फिर चंद माह बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ पर इकट्ठे हुए, अल्लाह ताला ने इकट्ठा किया माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह। आपको यज़मान साहब कभी ये ख्वाब नहीं आया कि निज़ामी और मैं इकट्ठे हैं वहाँ पे और कोई ऐसा ख्वाब आ जाए उसकी ताबीर हो जाए? फ़िलहाल तो नहीं आया, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद रहते हैं। अल्लाह खैर रखे जी इंशाअल्लाह। ले जी मोहब्बत वाली बातें भी चलती रहेंगी, कुछ ताबीरें हैं ख्वाबों की जो जानने हैं हमारे व्यूअर्स ने, वो शामिल करते हैं। मेरी वालिदा मोहतरमा अक्सर ख्वाब देखती हैं कि वो गुम हो गई हैं, रास्ता भूल गई हैं, इसकी ताबीर क्या होगी? ख्वाब के अंदर रास्ता गुम होना या रास्ता भूल जाना, दो सूरतें हैं इसकी। एक तो आप किसी रास्ते पे चल रहे हों और वो रास्ता बिल्कुल सीधा है, सीधा रास्ता, फिर वो रास्ता आप भूल जाएं। दूसरा ये है कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं वो रास्ता पहले ही टेढ़ा मेढ़ा हो, वो रास्ता आपको भूल जाए। दोनों के अंदर फ़र्क है। अगर ये है कि आप बिल्कुल स्ट्रेट रास्ते पे चल रहे हैं, सीधा रास्ता है, लेकिन वो रास्ता आपका गुम हो गया, आपको आगे रास्ता नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर परेशानी का अवसर मौजूद है। या तो दीनी हवाले से, जो हम हर नमाज में क्या दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें बिल्कुल सीधा रास्ता दिखा जी। लेकिन वो सीधा रास्ता अगर आप उस पर चल रहे हों, अगर वो आपसे छूट जाए या गुम हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि दीनी हवाले से आपका जो ट्रैक है वो थोड़ा सा तब्दील हो चुका है, आपको उसे सेट करने की ज़रूरत है। ओके। और वो रास्ता क्या है? उन लोगों का जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया है, अंबिया हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं और नेक लोग हैं। गोया कि अगर आप सीधा रास्ता खो जाएं ख्वाब के अंदर, तो आप दीन इस्लाम का वो रास्ता जो कि आपको जन्नत तक ले जाता है, जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊहु वला तत्तबिउस सुबुल, ये सीधा रास्ता है जो जन्नत की तरफ लेकर जाता है, इसी पे चलो। तो अगर कोई इस तरह रास्ता गुम होता हुआ, सीधा रास्ता गुम होता हुआ देखे, तो सबसे पहले अपनी इबादत नमाज़ों में और अपने दीनी मामलात को देखें, उनको सीधा करने की ज़रूरत है। और दूसरा उसके अंदर कुछ दुनियावी हवाले से, माली मामलात के अंदर या रिश्तों के हवाले से कहीं ना कहीं कोई परेशानी नज़र आएगी। यानी बाज़ दफ़ा कोई बेटे बेटी का रिश्ता करना चाहते हैं, फिर वो देखते हैं कि सीधे रास्ते से भटक रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस रिश्ते के अंदर कहीं ना कहीं कोई मामला ऐसा है कि जिसमें दोबारा इन्हें नज़रसानी करने की ज़रूरत है। ठीक है। लेकिन एक दूसरी सूरत कि आप रास्ते पे जा रहे हैं लेकिन वो रास्ता पहले ही दुश्वार गुजार है, उसमें
جھاڑیاں ہیں، اس میں کانٹے ہیں، یا وہ ویسے ہی رستہ ٹیڑھا میڑھا ہے، وہ رستہ آپ سے چھوٹ جاتا ہے، تو یہاں یہ خیر کی علامت ہے۔ یہاں یہ خیر کی علامت اس لیے ہے کہ آپ کا ٹریک پہلے درست نہیں تھا، وہ نادرست ٹریک جو ہے وہ آپ چھوڑ کے سیدھے رستے پہ چلیں گے انشاءاللہ۔ جیسے ہوتا ہے نا، انسانوں کی زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اور ہم نے آج سنا بھی پچھلے سیگمنٹ میں کہ آپ نے ڈاکٹر عبد الحماد لکھوی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ بھی کیا کہ انسان کی زندگی گناہوں سے بھر جائے، اور ان گناہوں سے زندگی کا بھر جانا یہ وہ ٹیڑھے میڑھے رستے ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ ٹیڑھے میڑھے چھوٹے چھوٹے رستوں میں نہ چلو بلکہ سیدھے رستے پر چلو۔ تو انسان جب گناہوں سے اس کی زندگی بھر جائے تو اس کا رستہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، وہ جنت کے رستے سے اتر جاتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، تمہاری زندگی کے جتنے بھی گناہ ہیں پلٹ آؤ پروردگار کی طرف، وہ خود آوازیں دیتا ہے، سبحان اللہ، پلٹ آؤ اور میں تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک پورے کا پورا خلا تمہارے گناہوں سے بھر جائے، پھر تم پلٹ آؤ اور اتنا کہہ دو پروردگار معاف کر دے تو میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ تو اس طرح سے انسان کا ٹریک اگر خراب ہو جائے، زمین و آسمان کا درمیانی خلا اس کے گناہوں سے بھر جائے، وہ پروردگار کی طرف پلٹ آئے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اور اس کو پوچھتا کوئی نہیں ہے۔ تو خواب کے اندر اگر کوئی ٹیڑھا رستہ گم ہو جائے اس سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو گناہوں والی زندگی ہے وہ اسے چھوڑ کر انشاءاللہ نیکی کی زندگی گزارے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو اس صورت میں یہ خواب اس کے لیے الحمدللہ اچھا ہے۔ اچھا عثمانی صاحب، یہ خواب سے ریلیٹڈ بات تو نہیں ہے، لیکن مجھے آپ کی گفتگو سے نا ایک بڑی پیاری وائب آئی ہے، بڑی اچھی فیل آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ٹیڑھے میڑھے راستوں میں نہ جاؤ، آپ سیدھے راستے پہ جاؤ، سیدھا راستہ۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو مل رہا ہوتا ہے کہ یار یہ راستہ بھی جا رہا ہے، یہ بھی جا رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سیدھے راستے سے چلوں، میں ٹریفک کی بات کر رہا ہوں یا اپنے سفر کی بات کر رہا ہوں، تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ سیدھے راستے سے جائیں، سیدھے راستے سے پہنچ جائیں۔ اور کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ادھر گھستے ہیں ادھر گھستے ہیں، یہاں سے جاتے ہیں وہاں سے جاتے ہیں، تو یہ اپنے اپنے مزاج کی بات بھی ہے شاید۔ یہ بالکل، یہ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جو ٹیڑھے میڑھے راستے ہوتے ہیں نا سائیڈوں پہ، ایک ہے سیدھا جنت کی طرف جانے والا راستہ، ایک ہے دائیں بائیں ٹیڑھے میڑھے راستے، چھوٹے چھوٹے راستے ہیں۔ فرمایا سیدھا تو جنت کی طرف لے کر جائے گا، لیکن یہ جتنے بھی دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں، چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیاں ہیں نا، ان میں سے ہر کے سرے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ آپ سیدھا چلنے لگیں گے وہ آپ کو پکڑ کر ادھر لے آئے گا، اور اس سے آپ بچیں گے، تھوڑا سا آگے جائیں گے پھر آپ کو نیچے کھینچنے کی کوشش کرے گا، حتیٰ کہ اس کی کوشش یہ ہوگی کہ آپ جنت کے راستے پہ نہ چل سکیں۔ تو یہ جو ٹیڑھے میڑھے راستے ہوتے ہیں نا، ان کے سروں پر شیطان بیٹھے ہوئے اور انسان کو بہکاتے ہیں۔ تو اگر ٹیڑھے میڑھے رستوں میں انسان پھنس جائے تو گویا کہ عبادات کے اندر خلل ہے، اور اگر ٹیڑھا میڑھا راستہ چھوٹ جائے، گم ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادات کے اندر انشاءاللہ بہتری آنے والی ہے۔ بیوٹیفل بات، بڑی سمجھنے والی ہے۔ ایک کلپ ویسے جب ہم اپلوڈ کریں گے تو اس کو غور سے سننا چاہیے، ابھی جو انہیں سنا ان کو کافی حد تک سمجھ بھی آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ سر آگے پوچھا گیا ہے، اچھا یہ بھی ممکن ہے، ویسے یہ خواب ویسے بڑا زبردست ہے، کسی نے پوچھا کسی کو اگر اپنے خواب میں لانا ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ جی بالکل، ایسا پوچھتے ہیں لوگ، اور یہ ہم نے کئی دفعہ تذکرہ بھی کیا کہ ہمارے جو عزیز و اقارب فوت ہو جائیں جی، اور مثلا کسی کے والد فوت ہوئے ہیں، کسی کی والدہ ہیں، کسی کے بھائی ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ خواب کے اندر آئیں، ملاقات ہو، کیونکہ اس سے تھوڑی سی انسان کے دل کو اطمینان ہو جاتا ہے، تھوڑی سی تسلی ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم کئی مہینے اگر اپنوں کو نہ دیکھیں یا اپنوں کے پاس نہ جائیں تو ایک اداسی سی ہوتی ہے، تو ایسے ہی جو ہمیشہ کے لیے دنیا سے چلے جائیں تو ان کو نہ دیکھیں تو اداسی تو ہوتی ہے، اور پھر انسان چاہتا ہے کہ میرے مرحوم والد، میرے بھائی یا اس طرح کے جو عزیز رشتہ دار ہیں وہ ہمارے خواب کے اندر آئیں۔ تو اب اگر خواب کے اندر نہ آئیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نخواستہ وہ ناراض ہیں جی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ خواب کے اندر نہیں آ رہے تو کیا وہ ناراض ہیں؟ نہیں، یہ ناراضگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ ہاں، اگر آپ کسی کو خواب کے اندر لانا چاہتے ہیں تو پھر وہی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب کی ایک قسم یہ ہے
کہ جو کچھ آپ سوچتے ہیں وہ آپ کے خواب میں آ جاتا ہے. ایک تو یہ ہے, یعنی ایک قسم تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. گویا کہ اس کا ایک حل یہ ہے کہ آپ جس کسی کو خواب میں لانا چاہتے ہیں یا اس کے بارے میں خواب دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ تصور میں اس کو رکھیں کہ میرے والد صاحب تھے اور میری والدہ تھی, میرے بھائی تھے, تو ان کو ذہن کے اندر لے کر آئیں سوچتے ہوئے. آپ حتیٰ کہ رات کو آپ جب سو رہے ہیں, آپ جب دعائیں پڑھ رہے ہیں سونے کی, تو اس وقت بھی تصور میں لے کر آئیں کہ کس طرح میں سوتا تھا, ساتھ کی چارپائی پہ والد محترم لیٹا کرتے تھے, میں سوتا تھا اور ساتھ والی چارپائی پہ والدہ محترمہ تھیں, اور کیسے میں بچپن میں جب سوتا تھا تو میں اپنی والدہ کے بستر پر ہی سویا کرتا تھا. تو یہ چیزیں انسان تصور میں لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس چیز کے بارے میں انسان سوچتا ہے پھر وہ خواب بن جاتی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان ان جگہوں کو دیکھے جہاں پر وہ جایا کرتے تھے, وہ ان کے کمرے کو دیکھے, فزیکلی دیکھے, ان کا کمرہ ہے, ان کا بستر ہے, اگر والد صاحب کی کوئی چیزیں پڑی ہوئی ہیں. کئی لوگوں نے اپنے مرحوم والدین کے یا والد کے وہ کپڑے جو ان کے جسم سے اترے ہوتے ہیں وہ ان دھلے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, یعنی سال ہر سال گزر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے اپنے والد صاحب کی خوشبو آتی ہے. تو ان جگہوں کی طرف جائیں جہاں آپ کے وہ مرحوم والد یا آپ کے بھائی جایا کرتے تھے, تو اس سے بھی جو ہے نا انشاءاللہ وہ نظر آ جائیں گے. اور تیسرا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, کیونکہ ہر چیز کا حل تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نا. اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے کہ وہ کس کو خواب میں لائے کس کو نہ لائے, یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. اور یہاں پر خاص طور پہ انسان کو, بندہ مومن کو سب سے بڑی جو چاہت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ خواب میں اسے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے. یہ چاہت ہوتی ہے انشاءاللہ. تو اس کے لیے بڑے بڑے لوگ ہیں, انہوں نے بڑے بڑے وظائف کیے ہیں, بڑے بڑے. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی خواہش ہے کہ آپ کا دیدار ہو خواب کے اندر, تو اس کا جو بہترین طریقہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے, زیادہ سے زیادہ درود پڑھا جائے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کا مطالعہ کیا جائے زیادہ سے زیادہ. آپ جتنا کسی شخصیت کے قریب ہوں گے, اب میں نے عرض کیا نا کہ آپ ان جگہوں کی طرف جائیں جہاں وہ جایا کرتے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے کتابوں میں محفوظ ہے, احادیث میں محفوظ ہے, ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کیا کیا کرتے تھے, کیا فرمایا کرتے تھے, عبادت کا کیا انداز تھا. یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. اور یہ دیدار کی خواہش ایسی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ میرے کچھ بھائی ہیں جنہیں میں نے ابھی نہیں دیکھا. صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول ہم بھائی نہیں ہیں. آپ نے فرمایا تم تو میرے صحابی ہو, اور میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی بہت دیر بعد آئیں گے, اور ان میں سے ہر کوئی یہ چاہے گا کاش میرا سب کچھ لے لیا جائے, میرا مال و متاع, میرے گھر والے, میرے بیوی بچے, سب کچھ لٹ جائے, لیکن مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے. تو یہ چاہت بہت بڑی چاہت ہے, لیکن اسے پانے کے لیے زیادہ سے زیادہ درود پڑھا جائے, زیادہ سے زیادہ آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے. تو اللہ تعالیٰ سے جب دعا کی جائے گی تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دل سے جب دعا نکلتی ہے تو اس میں اثر بھی ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا. یزمانی صاحب, مجھے تو آپ پہ رشک ہونا شروع ہو گیا. اصل میں ماشاءاللہ بہت سال آپ وہاں پہ رہے ہیں, اور ابھی جب وہاں پہ گئے ہیں تو یزمانی صاحب مجھے ان جگہوں کو, مقامات کو دکھاتے رہے ہیں. وہ کون سقیفہ بنی سعدہ, اس کے بارے میں بتایا, اس مسجد کے بارے میں بتایا جہاں جمعہ کی اذان ہوا کرتی تھی. تو یزمانی صاحب آپ تو ماشاءاللہ بہت رہے ہیں وہاں پہ, تو آپ کی آنکھوں میں وہ بسی ہوں گی ساری چیزیں, ذہن میں نقش ہوں گی ساری چیزیں, تو آپ بھی خواہش کرتے ہوں گے کہ دیدار ہو جائے. بالکل, ہر مسلمان کی خواہش ہونی چاہیے اور ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. تو اس کے لیے انسان کو کوشش بھی کرنی چاہیے. لوگ لاکھوں مرتبہ جو ہے نا وہ درود پاک پڑھتے ہیں, اور یہ درود بہترین ذریعہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور آپ کی زیارت خواب کے اندر ممکن بنانے کا. اللہ کی توفیق لوگ ہیں جو اتنا پڑھتے ہیں. ہم تو کوشش نہ تمام سی بس ایسے ہی بس اللہ تعالیٰ کوشش کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری یہ جو ہے نا وہ کاوشوں کو بھی قبول فرمائے, اور جس مقصد کے لیے ہم اگر درود پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ مقصد بھی ہمیں
اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ دلوں کے حال تو اللہ تعالیٰ جی جانتے ہیں نا، بالکل یقیناً۔ بالکل۔ یہ والا ٹاپک تو دل نہیں کرتا کہ تھمیں کسی طرح، لیکن پھر بھی چند ایک منٹ ہیں جو کہ ابھی خوابوں کے حوالے سے ہیں، تو ان کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ اچھا، آگے پوچھا گیا یزمانی صاحب کہ فوت شدہ شوہر سے بیوہ کی صلح کروانے کی تعبیر کیا ہوگی؟ فوت شدہ انسان کے بارے میں اگر دیکھا جائے کہ خواب کے اندر کوئی دوسرا آدمی ہے، وہ میاں بیوی کو صلح کروا رہا ہے، جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو شوہر تھے جب فوت ہوئے تو حقیقت میں اگر ناراضگی تھی میاں بیوی کی، تو اس ناراضگی کی وجہ سے کئی چیزیں رکی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن اب جو بیوی ہے اس کے معاملات وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں اپنے مرحوم شوہر کے لیے، اور اس ناراضگی کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں جو حقیقی زندگی میں ان کے ساتھ رہی ہے، تو اس ازالے کے لیے وہ ان کے لیے دعا بھی کریں گی، وہ ان کے لیے صدقہ خیرات بھی کریں گی، وہ ان کے لیے استغفار بھی کریں گی، تو گویا کہ یہ چیزیں ان کو پہنچ رہی ہیں۔ یہ چیزیں ہم تو کہتے ہیں نا کہ فوت شدہ والدین کے لیے انسان کو دعا کرنی چاہیے، جی، اور بالکل وہ چیز پہنچتی ہے۔ تو میاں بیوی کا ایک جو تعلق ہوتا ہے، ان میں سے بھی اگر کوئی اللہ کے پاس پہنچ جائے تو دوسرا اگر دعا کرے گا تو یقیناً وہ دعا ان کے پاس ان کے لیے فائدہ مند ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اور ان کی مغفرت فرمائیں گے۔ تو پہلا اگر صلح کرواتے ہوئے کوئی دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیوہ اپنے شوہر کے لیے دعائیں کر رہی ہیں، تو یہ ان دعاؤں کی طرف اشارہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو فوت شدہ ہیں ان کے جو ورثاء ہیں، ان کے جو لواحقین ہیں، ان میں اگر کوئی تلخیاں ہیں، جی، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے فوت ہونے کے بعد اس کے وراثت کے معاملات کو لے کر دیگر کئی چیزیں لے کر گھر کے اندر بہت تلخیاں بڑھ جاتی ہیں، گھر کے اندر بہت سے معاملات پیدا ہو جاتے ہیں وراثت کو لے کر۔ جی، تو اگر وہاں پر کوئی معاملات بگاڑ کا شکار ہیں تو میاں بیوی کی یعنی بیوہ کی اپنے مرحوم شوہر سے صلح کروانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ورثاء میں پیچھے اگر کوئی بدمزگی ہے، اگر کوئی تلخی کا ماحول ہے، اور وہ مرحوم شوہر کے وراثت کو لے کر یا ان چیزوں کو لے کر ہے، تو وہاں وہ جو معاملات ہیں وہ صلح کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک۔ تو یہ گھر والوں کی طرف بھی اشارہ ہے، اور پھر جو بیوہ ہیں ان کی طرف سے مرحوم شوہر کے لیے دعاؤں اور استغفار کے سلسلے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ ریٹن میں بھی ہیں کچھ خواب، لیکن چلیں پہلے ان کو کمپلیٹ کرتا ہوں میں، پھر دیکھتے ہیں اگر ٹائم بچتا ہے۔ پوچھا گیا خواب میں زلزلہ دیکھنے کی تعبیر بتا دیں۔ خواب میں زلزلہ، اب زلزلہ دیکھا ہے انسان نے، زلزلے کی دو کیفیتیں ہیں، ایک ہے زمین ہلی ہے لیکن اوپر سے گرا کچھ نہیں، ملبہ وغیرہ کچھ نہیں گرا ہے اور انسان کا نقصان کوئی نہیں ہوا، تو یہاں پر صرف زمین کا ہلنا یہ کوئی نقصان دہ نہیں ہے، یہ ایک فطری چیز ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے۔ اگر نقصان نہیں ہوا تو یہاں پر جو انسان ہے نا اس کے حالات میں تبدیلی آنے کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، زمین جب کھلتی ہے تو زمین اپنے اندر سے خزانے نکالتی ہے، تو بسا اوقات جو ہے نا یہ زمین کا ہلنا یہ خزانوں کے نکلنے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو انسان کے جو حالات ہیں وہ مثبت کی طرف چلیں گے انشاءاللہ، اور یہ جو حرکت ہے زمین کی، یہ اس انسان کی جس نے خواب دیکھا ہے اس کی حرکت کی طرف اشارہ ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا ہم حرکت میں برکت ہے، حرکت میں برکت ہے، تو وہ حرکت کرے گا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بھی ایک قول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ آسمان سے سونا چاندی وہ بارش کی صورت میں نہیں برستا، بلکہ اس کے لیے حرکت کرنا پڑتی ہے، یہ نہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں آسمان سے، بلکہ آپ حرکت کریں گے اور برکت اللہ تعالیٰ اس میں ڈالے گا۔ تو یہاں پر جو زمین کی حرکت ہے وہ انسان کی حرکت کی طرف اشارہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا اور اس کو مالی طور پر بہتری ملے گی انشاءاللہ۔ لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ اگر نقصان ہوا ہے اور زلزلہ اس طرح کا ہے کہ سب کچھ تہس نہس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو دراصل یہ زلزلہ وہ قیامت کی نشانیوں کی طرف اشارہ ہے، اور یہاں پر انسان کی جو عبادات اور دینی معاملات ہیں وہ کہیں ڈسٹرب ہیں، تو انہیں جو ہے نا وہ انہیں درست کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کی نشانیاں اور اس طرح کے جو نقصانات ہیں چھوٹے، وہ دکھا کر انسان کو پلٹانا چاہتے ہیں کہ میری طرف پلٹ آؤ، تم گناہوں کی دلدل میں پھنس رہے ہو۔
تو یہاں اپنی عبادات کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ اچھا پھر پوچھا گیا ہے خواب میں اگر سانپ کسی انسان سے گفتگو کرے جی تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ خواب کے اندر انسان سے سانپ کی گفتگو، جی اگر تو وہ گفتگو ہے بڑی سخت لہجے میں اور بڑی ہی ایک دھمکی امیز رویے میں، تو پھر یہاں پر اس کے لیے کوئی نہ کوئی نقصان کا عنصر موجود ہے. اس کے لیے کوئی دشمن ہے یا کوئی ایسا مخالف ہے جو اس کے خلاف سازش کرے گا اور شاید یہ اس کا شکار ہو جائے. تو ایسا خواب دیکھتے ہی فوراً اللہ تعالیٰ سے کہے اعوذ باللہ من الشیطان ومن شرہا، یا اللہ مجھے اس شیطان سے اور اس خواب کے جو شر ہے اس سے محفوظ فرما. لیکن اگر شیطان وہ جو سانپ ہے وہ خواب کے اندر گفتگو کر رہا ہے انسان سے بڑے دھیمے لہجے میں اور بڑے ہی ایک عاجزی کے ساتھ اور بڑے ہی خوبصورت پیرائے کے اندر، تو یہاں پر معاملہ جو ہے وہ کسی بھی دشمن یا کسی مخالف کے زیر ہونے کی طرف اشارہ ہے. یعنی جو آدمی پہلے بہت زیادہ بڑھ کے مارا کرتا تھا، میں تیرے نہیں چھڑنا، میں تیرا فلاں کر دوں، یعنی جیسے ہوتا ہے نا لوگ بڑی بڑی دھمکیاں لگاتے ہیں، لیکن جب اگلا انسان کمزوری دکھائے تو وہ انسان جو ہے نا آپ پر حاوی ہو جاتا ہے. لیکن جب اگلا انسان مناسب تدبیریں کرتا ہے، پراپر جواب دیتا ہے اور مناسب انداز میں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کچھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ مجھے یہاں پر نجات عطا فرما، اور پھر اس کی سازش کو ناکام بنانے کے لیے کچھ تدابیر بھی کی، اور تدابیر اختیار کرنا یہ شریعت کے مطابق ہے اور سنت کا حصہ ہے. تو جب انسان پراپر اس کے رستے میں کھڑا ہوا تو پھر وہی جو دھمکیاں لگایا کرتا تھا وہ کہتا یار بھائی صاحب جان دو، بھائی صاحب ہتھولا رکھو، کوئی بات نہیں، ہم نے ایک ہی محلے میں رہنا ہے اور یہ اچھی بات تو نہیں ہے. یعنی وہ جو پہلے دھمکیاں لگاتا تھا اب کہتا ہے کہ نہیں ہم تو اکٹھے ہی ہیں، ہم تو ایک ہی محلے کے لوگ ہیں. پھر وہ معافی تلافی پہ آتا ہے. تو یہاں پر کسی بڑے دشمن کی جو بڑی دھمکیاں لگایا کرتا تھا، بڑے بولا کرتا تھا، اس کے زیر ہونے کی یا اس کے اس پر غالب آنے کی اس کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک، تو اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے. بات نہیں. اچھا میرے پاس صرف 2 منٹ رہ گئے جی یزمان صاحب. ویسے تو پروٹوکول یہی ہے کہ مبشرہ بہن اور نرگس صاحبہ اور علی الیاس ملک جو آئی ڈی ہے آپ ہمیں لکھ کے خواب بھیج دیا کریں، کیونکہ اس کو باقاعدہ ایک پروٹوکول کے تحت گزرنا ہوتا ہے اور پھر جواب ملتا ہے. تو یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ لائیو آپ کو خواب کا جواب دے دیا جائے. لیکن پھر بھی ایک چیز میں یہاں پہ یزمان صاحب جو کہ مبشرہ بشیر صاحبہ انہوں نے لکھا کہ کسی گڈے کو نہلانا جبکہ لگنا کہ وہ نکلی تھا لیکن اس میں جان تھی اور وہ ہنستا بھی تھا. تو اس کو اگر خواب میں دیکھیں تو یہ کیا ہوگا؟ 2-3 چیزیں ہیں اس میں، آپ پلیز اگر بتا دیں تو. گڈا نقلی چیز کو اس طرح نہلانا یا اس طرح کا معاملہ، یعنی بظاہر تو یہ ایک خوشنما چیز ہے، لیکن حقیقت میں ایک غیر اصلی چیز کو دیکھنا یا نہلانا یہ بعض دفعہ دل بہلانے کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ انسان کسی نعمت سے محروم ہے یا اس کے پاس نعمت نہیں ہے لیکن وہ دل بہلا رہا ہے اس طرح کی چیزوں سے. پھر اب آپ آگے بھی سن لیجئے. آگے ہے کسی نے 3 مردانہ چھوٹے بچے کے سوٹ دیے تو میں نے کہا کہ میں لوں گی خواب میں، میری اولاد نہیں ہے، پلیز دعا فرما دیں. یہ انہی کا حصہ ہے. ہاں جی میں نے اس لیے نہیں بولا تھا کہ شاید وہ آگے بڑھ جائے بات، لیکن اب مجبوراً مجھے یہ بتانا پڑا پلیز. تو بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ ایک محرومی ہے جس کی طرف اشارہ ہے. یہ ایک گڈے سے جو ہے نا وہ کھیلا جا رہا ہے، تو یہ محرومی کی طرف اشارہ ہے. لیکن جب ساتھ سوٹ دے دیے ہیں تو انشاءاللہ وہ پر امید رہیں. انشاءاللہ وہ جو سوٹ ہیں وہ بچوں کے ہیں، مردانہ سوٹ، وہ مردانہ سوٹ ہیں، وہ بیٹوں کے سوٹ ہیں. تو انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ جب یہ ابھی تو گڈے سے وہ دل بہلا رہی ہیں تو وہ سوٹ پہننے والے آئیں گے انشاءاللہ. پہلے ابھی تو نکلی گڈے سے دل بہلا رہی، پھر وہ اصلی گڈے آئیں گے انشاءاللہ. اور یہ بہن یہ دعا پڑھا کریں رب هب لی من الصالحین، اور اس کے ساتھ یہ دعا پڑھا کریں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور اس کے ساتھ ایک دعا پڑھا کریں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. تو یہ دعائیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کی گود جو ہے وہ ہری کریں گے اور ان کو حقیقی بیٹوں سے نوازیں گے، اور پھر وہ بھی ہنسیں گے اور یہ بھی ہنسیں گے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. ویسے میں شرارت کرتا رہتا ہوں، کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی اپنی آدھی بات بتائی تھی. اور آپ یہاں سے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو بلیسڈ کیا ہو، جن کے پاس واقعی کوئی ایسی چیز ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت کی صورت میں ہو،
تو وہ ہمیں مثال مل گئی. ویسے یہ نہیں کرنا چاہیے مجھے، کیونکہ باقاعدہ مجھے بتایا جاتا ہے کہ آپ پراپر ایک ڈیٹیل لیں پھر اس کے بعد خواب کی تعبیر بتائی جا سکتی ہے. میں نے جان بوجھ کے آدھی ڈیٹیل بتائی تھی لیکن وہ آگے سے ریلیٹ ہو گئی. سر تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے. آمین آمین. اور خواب دیکھتے رہیے جی آپ، اور ہم کوشش کریں گے آپ تک ان کی تعبیر پہنچاتے رہیں. اس کے ساتھ ہی میں ہاشم جسمانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سر آپ تشریف لائے، آپ کے آنے کا شکریہ. ایسی ہنستے مسکراتے رہیں گے اور میں آپ کے ساتھ شرارتیں جاری رکھوں گا، میں چھوڑوں گا نہیں انشاءاللہ. لیں جی، تھینک یو ویری مچ، آپ کی محبت ہے. لے جی، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، اور جاتے جاتے یہی بات ہے کہ جو آج کا ٹاپک تھا اس کو آپ لازمی دیکھیے گا، رپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھیے گا. ہمارے فیس بک کا جو پیج ہے اس کو جوائن کر لیجئے، اور ہمارا یوٹیوب کا جو پیغام ٹیلی ویژن کا چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کر لیجئے. آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی جو کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کے لیے ضروری ہیں، جو شاید ہم دین سے دوری کی وجہ سے نہیں جان پاتے اور وہ کر بیٹھتے ہیں. اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ہم بھی کوشش میں ہیں اور یہی کوشش آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، کل ہم پھر دوبارہ ملنے والے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.